पोशी का फर्म रख सके, बच्चों की फीसें दे सके, गाड़ी में पेट्रोल, आपने पेट्रोल लेवी भी बढ़ा दी है, गाड़ी में पेट्रोल डलवा सके, स्कूलों की फीसें, और तो और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। यार चैरिटेबल हॉस्पिटल्स की जो सप्लाईज है वो भी आपने टैक्स कर दी है, यानी कि आपने इनको भी नहीं छोड़ा। फार्मास्यूटिकल्स जो है आपने उनकी एग्जम्पशन भी विड्रॉ कर ली है। फिर ये कहते हैं कि आप बजट पे बात नहीं करते, बजट के किस हेड पर आप बात करें? हर चीज जिससे आवाम को रिलीफ मिल सकता था आपने उसको तबाह कर दिया है। आप मजे की बात देखें कि एफपीआर का जो हदफ था पिछले साल वो 9,415 अरब रुपए का था, आपको रिवाइज करना पड़ा और रिवाइज करके आप 9,252 पे ले गए और वो भी अभी तक कलेक्ट नहीं किया। मगर क्या जिन बिठाए हुए हैं आपने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, उन्होंने इस दफा वो हदफ नामुकम्मल हो सका उसको आप ले गए हैं 12,970 के ऊपर, यानी कि पिछला मुकम्मल नहीं हुआ और 3,718 अरब रुपए। और कितों कटोगे पैसे? ये सारी हड्डियां चूनो छोड़ोगे? कल से बजट के फिगर्स देखता रहा और बजट को पढ़ने की कोशिश की। फिर यहां से बहुत सी आवाजें आई कि जी हमने तो बजट पे बात ही नहीं की है, हर इशू पे बात हो रही है, बजट पे बात नहीं हो रही है। मैं बजट पे हमारे लोग क्या बात करें? बजट तो सिर्फ टैक्स एंड टैक्स है। यहां से लोगों ने बजट पे बात नहीं की, मैंने वहां भी बजट पेश करने वाली सरकार जो है उनके दोस्तों की गुफ्तगू भी सुनी है। जितना माशाल्लाह उन्होंने अपने बजट को डिफेंड किया मैं वो भी सुन चुका हूं। और इनकी इत्तेहादी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने जो गुफ्तगू की है बजट के हवाले से, जिस तरह अवामी उमंगों की तर्जुमानी की है, जिस तरह इनकी क़यादत में से तकरीरें हुई हैं, वाज़ेह तौर पे पीपल्स पार्टी के मेजॉरिटी दोस्तों ने कहा कि ये जो बजट है ये अवामी उमंगों का तर्जुमान नहीं है। खुदा करे, मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इन्हें ये हिम्मत दे कि ये जो बात है कि ये बजट अवामी उमंगों का तर्जुमान नहीं है, इस पे खड़े रहें और कहीं ऐसा ना हो कि जमहूरियत के मफाद में, जैसे अभी यहां कहा गया कि हमने पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट किया था, अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए सपोर्ट करेंगे। भाई आप क्लेम करते रहे हैं कि आप मजदूरों की पार्टी हैं, क्या इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है मजदूरों के हवाले से? आप गरीब की बात करते रहे हैं, गरीब के साथ क्या किया है? एजुकेशन की बात करते रहे हैं, एजुकेशन के साथ क्या किया है? हेल्थ के साथ क्या किया है? जी सर, कल हमारे एक दोस्त जो वजीर हैं वो बड़ी सुर में और लय में तकरीर कर रहे थे और करते करते बार बार उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि आपको इस चीज पे एतराज है, हमने ये अच्छा काम किया, आपको इस चीज पे एतराज है, आपको इस चीज पे एतराज है। तो मैं अपने उस दोस्त को और इस हाउस को बताना चाहता हूं हमें बहुत सी चीजों पे एतराज है सर, एतराज नहीं है, हमें बड़ी तकलीफ है कि आपने ये जो अवाम दुश्मन बजट पेश किया है। हमें तकलीफ है कि आपने सैलरीड क्लास को तबाह कर दिया है टैक्स के वजन से। हमें इस बात की तकलीफ है कि वो जो टीचर्स और रिसर्चर्स थे जिनको पिछले कई सालों से टैक्स का रिबेट दिया जाता है 25%, आपने माशाल्लाह आपने वो रिबेट उन टीचर्स से, मुअल्लिम से, उस्ताद से यूनिवर्सिटियों के और रिसर्चर से वो आपने विड्रॉ कर लिया है। आपने हेल्थ पे सब्सिडी जो है वो रिवोक की है, आपने खाने के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं, आपने इंसानों के खाने पे तो जो टैक्सेस लगाए ही लगाए, सब्सिडीज आपने विड्रॉ की ही की, आपने जानवरों को भी माफ नहीं किया है। आपने केटल फीड को जो है उस पे भी, जो कि एक शेड्यूल के अंदर आप उसमें तब्दीली कर ही नहीं सकते थे। मैं ये समझता हूं कि हमें तकलीफ है इसलिए कि आप एग्रीकल्चर के लिए कुछ ना कर सके बल्कि आपने उसको तबाह किया है। हमें तकलीफ है कि आपने एक्सपोर्टर को तबाह कर दिया है। हमें तकलीफ है कि आप जो है वो डेवलपमेंट बजट के नाम पे ये जो सियासी रिश्वत देना चाहते हैं। एक तरफ आपने जो हेल्थ पे सब्सिडी विड्रॉ की है वो 30 अरब रुपए की है और दूसरी तरफ आप 75 अरब रुपए की डेवलपमेंट स्कीम्स देना चाहते हैं। मैं तो समझ नहीं आती कि आपने ये किस हवाले से ये फैसला किया है। और जो पोल्ट्री की आपने विड्रॉ की है वो कम से कम 42 अरब से ऊपर बनती है। इसका यह मतलब है कि अब खुराक के जो आगे मामलात हैं वो आगे क्या होगा वो आपको पता लगेगा। आपका एक जो अहम मामला है वो ये है कि हमारी जो मिडिल क्लास है, डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी जो मिडिल क्लास है, जो श्रिंकिंग मिडिल क्लास है, आपने उसको और दबा दिया है। उस पर इतने टैक्सेस लगाए हैं कि अब कोई उनके लिए रास्ता नहीं रह गया है कि वो किस तरीके से डे टू डे लाइफ में जो है अपना लाइवलीहुड उसको यकीनी बना सके, सफेद पोशी का फर्म रख सके,
بچوں کی فیسیں دے سکیں, گاڑی میں پیٹرول, آپ نے پیٹرول لیوی بھی بڑھا دی ہے, گاڑی میں پیٹرول ڈلوا سکیں, اسکولوں کی فیسیں, اور تو اور چیریٹیبل ہاسپٹلز. یار چیریٹیبل ہاسپٹلز کی جو سپلائیز ہیں وہ بھی آپ نے ٹیکس کر دی ہیں, یعنی کہ آپ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. فارماسیوٹیکلز جو ہیں آپ نے ان کی ایگزمپشن بھی وڈرا کر لی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ بجٹ پہ بات نہیں کرتے. بجٹ کے کس حق پر آپ بات کریں؟ ہر چیز جس سے عوام کو ریلیف مل سکتا تھا آپ نے اس کو تباہ کر دیا ہے. آپ مزے کی بات دیکھیں کہ ایف پی آر کا جو ہدف تھا پچھلے سال وہ 9,415 ارب روپے کا تھا, آپ کو ریوائز کرنا پڑا, اور ریوائز کر کے آپ 9,252 پہ لے گئے, اور وہ بھی ابھی تک کلیکٹ نہیں کیا. مگر کیا جن بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے اپنی منسٹری کے اندر. انہوں نے اس دفعہ وہ ہدف نامکمل ہو سکا, اس کو آپ لے گئے ہیں 12,970 کے اوپر, یعنی کہ پچھلا مکمل نہیں ہوا, اور 3,718 ارب روپے. اور کتوں کٹو گے پیسے؟ یہ ساری ہڈیاں چونے چھوڑو گے؟ کہاں سے یہ نکالیں گے؟ لوگ پچھلے پیسے دے. ٹیکس ٹیکس ٹیکس. There has to be a taxable income. If there will be no income, there will be no tax. آپ نے تو بندوں کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ وہ آپ کو ٹیکس دے سکیں, مگر پھر آپ نے ہمیں نچوڑنا ہے, اور نچوڑ کے آپ نے یہ جو ناکام آپ کے ٹارگٹس ہیں. میں یہ سوال کر رہا ہوں, مجھے امید ہے کہ حکومت کا کوئی بندہ جواب دے گا, پیسے پورے کتوں کرو گے؟ ساڈے کو تو شکت نہیں رہے گی, پاکستانی عوام کو تو پیسے دینے رہ نہیں گئے. بجلی کا ذکر بار بار کرتے تھے, میں کروں گا. ہر پارٹی نے کہا 300 یونٹ فری, پیپلز پارٹی نے کہا, نون لیگ نے کہا, ایک نویں بھی آ گئے نے وہ آئی پی پی والے, انہوں نے بھی کیا 300 یونٹ. ان کا بھی ایک صدر یہاں بیٹھا ہوتا ہے, اس نے بھی کہا 300. سر آپ یہ دیکھیں, مذاق ہے کہ بجلی کے حالیہ بلوں میں جو پروٹیکٹڈ کیٹیگری اور نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری کا فرق سمجھے کہ 200 یونٹ کا بل ہے 3,083 روپے. یہ سر سننے والی بات ہے, 200 یونٹ کا بل ہے 3,083 روپے, 201 یونٹ کا بل ہے 8,154 روپے, صرف ایک یونٹ سے. اضافی یونٹ جو ایک بنا وہ 5,071 روپے, مطلب 200 یونٹ سے اوپر ایک یونٹ کا بل 5,071 آ سکتا ہے. اس غریب, دیکھیں اس کا نوٹس کون لے گا؟ سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اگلے 6 ماہ تک اس کو مسلسل دیتے رہیں تو آپ کو وہ ایک یونٹ پڑتا ہے 30,000 روپے کا. یہ کی کر رہے ہو تسی عوام نال؟ 300 یونٹ فری دینے والے ایک یونٹ کا 6 مہینے میں 30,000 روپے وصول کر رہے ہیں. پھر تسی سانو کہندے ہو کہ جناب آپ بجٹ پہ بات نہیں کرتے. وہ کیڑی گل کریے بجٹ پہ؟ تواڈے نال بجٹ پہ تو بات کرنے والی ہے نہیں, آپ نے تو کباڑا نکال کے رکھ دیا لوگوں کا. پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے اسی کو ٹیکس کیا جا رہا ہے, ٹیکس جو ہے اسی کو ٹیکس کیا جا رہا ہے. ٹیکس بیس جو ہے آپ اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بجائے, نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی بجائے وہ جو بیس ہے اسی کو ڈیپن کرتے جا رہے ہیں. آپ کا جو فائنانس منسٹر تھا وہ اس دن بات کر رہا تھا ٹرانزیشن کی, کہ جی وہ جو آپ کی کنزمپشن سینٹرک ہے اس سے آپ نے جانا ہے انویسٹمنٹ سینٹرک. کیسے؟ ایکسپلین کرو نا. اکنامک سروے میں تو نہیں لکھا ہوا, تم نے بھی گفتگو نہیں کی. کیسے جانا ہے؟ صرف کہانیاں سنانی ہے. مطلب آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے, آپ ہالینڈ کے شہری بن گئے, اتوں اگلے تو سب جھنڈا دکھایا گڈی دے ہوتے, تسی واپس آ کے دوڑ کے, اور آپ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے راتوں رات وہ جو کنزمپشن ہے اس کو آپ نے انویسٹمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے. تو کیا بات کریں سر, اس میں تو ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں صرف دوسری بات کرنا چاہتا ہوں, ہمارے لیڈر کے اوپر دوستوں نے بات کی ہے, لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. مجھے صرف یہ بتائیں, کوئی ایک پارٹی اس ایوان میں موجود ہے, کسی ایک پارٹی کا ایسا لیڈر ہے جو خود جیل میں ہو, اس کے امیدوار روپوش ہوں یا اشتہاری ہوں؟ ابھی ہمارے بلال اعجاز کے اوپر اس نے کہا 48 پرچے ہیں, حلقوں میں نہ جا سکیں. صرف لیڈر کی تقریر پہ, نہ لیڈر کا جلسہ, نہ امیدوار کا جلسہ, نہ کوئی کیمپین, نہ کوئی فوٹو, نہ کوئی بینر, نہ کوئی پوسٹر. میں دیکھنا چاہتا ہوں کسی کا منہ, کسی لیڈر کا یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ایسی پارٹی, ایسا لیڈر جس کی تصویر کے اوپر بغیر امیدوار دیکھے لوگوں نے لاکھوں ووٹ دے دیے ہیں, اور آپ بات کرتے ہیں عمران خان سے مقابلہ کرنے کی. کسی کا منہ نہیں ہے اس سے مقابلہ کرنے کی. ایک عمران خان بیٹھا جیل میں ہے, ساری حکومت نے انگلی تے نچایا جی, دن رات, چاہے ادھر بیٹھے ہیں چاہے ادھر بیٹھے ہیں. عمران خان کے ساتھ میں اگلے دن, اگر مجھے موقع دیں سر, حکومت کے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے یہیں آپ کے دفتر میں. ایک بڑے سینئر اور سنجیدہ آدمی جو حکومت کے ہیں, انہوں نے کہا سسٹم ریپ اپ ہونا جی ہے, سسٹم ریپ اپ ہونا کی ہونا جی, بس یہ مستی نے جو کیا نا یہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے گا. میں کہ جو مستی نے کیتا ہے میری گارنٹی لے لو, سسٹم میں دی وہی تو ریپ اپ کو نہیں جو ہونا ہے, میں لکھ کے دے دینا.
جو تسی نہیں کر رہے نا یہ سسٹم دی وجہ تو رہ دیکھیں ہمیں تو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے جیلوں میں روپوش پرچے تھانے پولیس ابھی پرسوں ہم نے احتجاج کیا تو اس میں خود ایف آئی آر اپنے پہ کروا کے آیا ہوں ٹھیک ہو گیا سر تو اگر یہ ریپ اپ ہونا ہے تو جہے کام واسطے تمہیں لیا سی تسی نلائکی تواڈی پہ تسی وہ کر نہیں سکے اس واسطے ریپ اپ ہونا جی وزیر بھی بن گئے وزیر اعظم بھی بن گئے ڈلیور ہو کچھ نہیں سکیا ساڈی وجہ تو ریپ اپ نہیں ہون لگا ساڈی وجہ تو ہوندا تے پھر تو پہلے ہی ہو گیا ہوندا تسی بیٹھے ہی نہ ہوتے تھے یہ تو ریپ اپ ہونا بیکاز یو فیل ٹو ڈلیور یو کوڈ ناٹ ڈلیور ایون جو آپ کے آقا آپ کو لے گئے تسی انہوں بھی راضی نہیں کر سکے انہوں تو کہندے بھائی چھٹی کرا دوے نو موقع دیو دوسرے بھی خوش نے دیکھو تقریراں کیسی ہیں آپ دیکھیں ہمارے بھائیوں نے کیسی تقریریں کی اور وہ اسی لیے کی کہ دیکھیں نا امید نظر آتی ہے جب بندے ادھر کمروں میں بیٹھ کے ایسے نا امید ہو جائیں اپنی نالائکی کی وجہ سے اپنی نان پرفارمنس کی وجہ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں سائیں خوش نہیں ہوئے ہمت تھوڑی مارو اور ذرا کام نو ذرا چک کے رکھو تاکہ تھوڑا معاملہ ٹھیک ہو جائے سر یہ تو میں خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا سوات کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو واقعہ وہاں پہ ہوا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی پاک نے فرمایا مفہوم ہے کمی بیشی اللہ معاف کرے کہ نبی پاک نے ایک دفعہ صحابہ کو کہا کہ فلاں آدمی کو آگ لگا دو کسی سزا پہ فتح خیبر کے موقع پہ اور پھر فوری کہا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نہیں واپس کیونکہ رب کا حکم ہے کہ یہ سزا آگ دینے والی جلانے والی یہ رب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تو کوئی انسان کھڑا ہو کے خود ہی جج بن جائے خود ہی جوری بن جائے اور یہ کر دے چاہے وہ کسی صوبے کے کسی ضلع میں یہ واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے ہائیلی کنڈیمیبل ہے یہ آپ اس کو چھوڑے ہمارا امیج کیا ہے امیج تو چھٹو امیج تو پلے ہی کچھ نہیں ہے باہر امیج دی کہانیاں سی چھڑانے ایک دوسرے بہ کے بات صرف یہ ہے کہ ایز اے مسلمان ایز اے پاکستانی ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے سر ہمیں اس کے اوپر سوچنا پڑے گا اور سنجیدگی سے نمبر بنانے کے لیے نہیں کسی نے ریزولوشن پاس کی کسی نے نہ ہمیں اس کے لیے ایک پہلی دفعہ نہیں ہوا سر درجنوں بندے اس نفرت اس جاہلیت اور اس بےہودگی کا جو وہ بن چکے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے کوئی تحقیق ہی نہیں ہے کوئی تفتیش ہی نہیں ہے اور آخری بات سر میں آپ سے کرتا چلوں اور وہ بڑی ضروری ہے اور وہ یہی ہے سر کہ ایک ٹرم ہے illusion of control میں اس کے اوپر بات کو ختم کروں گا سر illusion of control مطلب when people starts overestimating their ability to control events اس میں ادارے اس میں حکمران اس میں وزیر بڑے چودھری جی میں اب جب سمجھتے ہیں کہ میں ہر چیز کو کنٹرول کر لوں سر سٹیٹ جو ہے نا جو پورا ایک جو سٹیٹ کا جو وہ اس میں آرگنز ہیں وائٹل آرگنز ہیں ہر آرگن کا اپنا اپنا کام ہے سر اور سب نے مل کے چلنا ہے اگر دل ہے یہ وائٹل آرگن ہے اگر یہ بڑا ہو جاتا ہے نا سر تو پھر 100 بیماریاں ہو جاتی ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے ہمارے ہاں لوگ خوش ہوتے ہیں دل بڑا ہو گیا نہ باڈی میں دل کا جو سائز رب نے آپ کو دیا ہے اگر وہ بڑا ہوگا تو مصیبت بن جائے گی جگر خراب ہوگا تو آپ کی آنکھیں آپ کی اسکن اور آپ کے ناخن آپ کے ٹیشوز آپ کو بتائیں گے سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جس وقت ادارے یا وہ وزیر اعظم جن کو بٹھایا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر 6 مہینے پتہ لگتا ہے کہ ہم سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں تو اس کے بعد دیکھیں جب ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا سر باڈی کے اندر شکریہ وائنڈ اپ کریں میں سر مکا رہے ہیں بریک بھی لینا ہے ہمارے آنریبل ممبر نے لاہور جانا ہے تو 2 منٹ ان کو دینے ہیں سر بالکل ختم سر بالکل وائنڈ اپ کریں پلیز آپ میں نیاز مند بھی ہوں آپ کا عقیدت مند بھی ہوں آپ سے دوستی کا میں 1-2 منٹ تو مانگ ہی سکتا ہوں وائنڈ اپ کریں پلیز بڑی مہربانی آپ کی سر گفتگو صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ادارہ اپنے اصل سائز سے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید زیادہ تیز چل رہا ہوں یا میرا سائز بڑا ہو گیا ہے تو میں سب کو کنٹرول کر لوں گا نہیں وہ سارے جسم کا سر لے جاتا ہے تو اسٹیٹ میں بھی اگر ہر آرگن اپنا کام کرے گا تو چلے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک آرگن خراب ہو جائے گا تو پورے جسم اور پوری اسٹیٹ کا سر لے گا علاج ہونا چاہیے ہم علاج کیے بغیر نئی حکومت انسٹال کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد یہی ہوتا ہے بس یہ سسٹم وائنڈ اپ ہونا ہے سسٹم وائنڈ اپ ہوگا تو کیوں ہمارے لیے نہیں ہوگا سارے گھر جاؤ گے کھلے پہن گے تو سانو تو پہ ہی رہنے تسی بھی لائنیں لگ جاؤ گے یہاں پہ ہمارے ایک بھائی نے کہا کوئی بچوں کا رونا رو رہا ہے کوئی اس کا رونا مجھے افسوس ہے میں نے اسی ہال میں سن 2002 سے انہی کی پارٹی کے لوگوں کو بچوں کا عورتوں کا وہ پیپلز پارٹی والے نے سارے چھڑیا نون لیگ والے بس
شیخ صاحب کا مائک کھول. یہ سارے رونے دھونے میں نے سنے ہیں. ایز اے کولیگ میرے خیال میں اگر کوئی کولیگ اپنی ایشو یا کوئی ایسا ڈسکس کرتا ہے یہاں پہ تو کوئی کٹسی ہونی چاہیے. یہ اتنی خوشامد میں بندہ اتنا آگے نہ چلا جائے کہ بندہ کہے اگر وہ مجبور ہو گیا ہے میں نے یہاں پہ ایک بات بتانے پہ تو وی شوڈ آل سپورٹ ایچ ادر آن دس ایشو رادر دین کہ ہم مذاق بنا لیں. یہ ایک دو دن کی خوشامد ہے اپنے کسی لیڈر پہ کر لیں گے بعد جس نے دونوں کھلے پہن کے پھر اسی کی کریں گے. آخری جملہ کہتا ہوں سر, ہر کوئی کہتا ہے اور یہاں ابھی ایک اور ممبر نے کہا کہ کون لے کے آیا طالبان کو. میں نے نہیں پتا, تسی حکومت تو تسی دس چھڑو کون لے کے آیا. شکریہ.